And here's that video, Jennifer. Okay. Oh my gosh, the speed at which that truck approached. What started as a fight for justice has descended into chaos. On a Minnesota freeway, a tanker speeds directly toward a crowd of protesters, narrowly avoiding catastrophe. Protesters chase down the truck and swarm over the cabin. Eventually, the driver is dragged out and beaten by the mob. Before police arrive, dispersing the crowd and taking the driver into custody. 75 cities are living through these protests. Many are in flames. More than half have imposed curfews. In Atlanta, 2 officers have been fired for using excessive force, arresting 2 young African Americans. Body cam footage shows the woman screaming for help. In Michigan, every car on this street is on fire, windows smashed, tear gas deployed. Tell your brothers and sisters, we will not win this fight with guns. It's not going to happen. We got to be peaceful. Tear gas and rubber bullets too. In the beachside community of Santa Monica, 1,000 National Guard soldiers are patrolling LA streets, helping 20,000 police on the ground. With so much division, chaotic confrontations have been taking place across the country. Well, this is the centre of Washington, D.C., the capital city of the world's most powerful nation. And as you can see, the people have just totally taken over. No matter what the police and other authorities do across America to try to stamp down on this protest movement, it seems that it keeps springing back up. Protesters have defied Washington's first curfew. The National Guard deployed, but hundreds demonstrated as close to the White House as they could. One thing is bringing protesters together. People all over the country have started kneeling, a symbolic protest against police brutality. Now even police are joining in. George Floyd was the match that lit this explosion of violence. It's now taken a life of its own, and even further charges against the others involved in his death may not be enough to stop it. David Lipson, ABC News, Washington. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन नाज़रीन कराम जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। आपके मशवरों का मुझे इंतज़ार रहता है। आपने अभी एक वीडियो क्लिप देखा, ये अमेरिका की तारीख़ का एक इंतहाई सनसनीखेज़ और आंखें खोल देने वाला एक मंज़र है, जिसमें जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं वो बिलाखिर एक केओस में, एक टर्माइल में तब्दील हो गई हैं। मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत छोटा सा था, एक दफ़ा मैंने अब्बू से पूछा, अपने अब्बू से, कि ये अमेरिकन ये क्या कौम है। तो अब्बू ने किसी की कोटेशन सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस तरह के लोग हैं कि ये ख़ुद को ये कहते हैं कि वी आर बास्टर्ड नेशन। तो बहरहाल कौम का तो तस्वर इस्लाम मानता नहीं है, और कौम की कोई एक दुनिया में डेफिनेशन भी, किसी एक डेफिनेशन पे भी सब लोग मुत्तफिक नहीं हैं। तो अमेरिका दुनिया में उन अक़वाम में से एक है जहाँ पे किसी भी किस्म के फार्म पे, किसी भी शिनाख्ती कार्ड पे
ڈرائیونگ لائسنس پہ کسی پہ بھی کہیں پہ بھی والد کا کھانا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے. تو عوام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ وہ یہ ڈھونڈتے پھریں کہ ہمارا باپ کون ہے، کھانا ہی نکال دیا گیا ہے. مجھے سر میرے بہت ہی محترم استاد، میرے ملجا و ماوا، میرے مرشد مربی پروفیسر محمد نیاز قریشی صاحب، جو کہ انگلش لٹریچر کے پاکستان کے اماموں میں سے ایک تھے، جن کی صحبت، جن کی زیارت، جن کے قدم بوسی کا مجھے حقیقت میں بارہا موقع ملا، ان سے فیض اٹھانے کی اللہ نے توفیق بخشی. وہ کہا کرتے تھے کہ انڈرسٹینڈ، ان کا یہ انداز تھا بات کرنے کا، ان کا سٹاک فریز تھا یہ جو انگریز ہیں، یہ جو گورے ہیں، the people are in dark age at that moment، کہ یہ جاہلیت کا دور ہے ان کا، یہ اپنا لٹریچر بھول گئے ہیں، ان کو کسی کا کچھ پتہ نہیں، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چلے گئے ہیں. آج دیکھیں امریکہ کی لائبریریز پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پہ آ کے مطالعہ نہیں کرتا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے مطالعہ کیا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی غور کیجئے گا کسی بھی فورم پہ کہ ان کو پین پکڑنا نہیں آتا، ان کو لکھنا نہیں آتا، یہ لکھنا بھول گئے ہیں. کتابیں پڑھنا تو بھول گئے، لکھنا بھی بھول گئے. ایک سیاہ فام کے قتل نے پورے امریکہ کے تہذیب کی، سیاست کی اور معاشرت کے جو پلر ہیں ان کو اپنی جگہ سے لرزا دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے 40 شہروں میں، امریکہ کے جو 40 شہر ہیں ان میں کرفیو نافذ ہے، اور 75 شہر ایسے ہیں جو فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شاید وہاں پہ ماشاء اللہ لگ جائے، اور جو جیسے ڈیوڈ کرالی کا وہ جو ڈائریکٹر ڈیوڈ کرالی کی مووی نہیں بننے دی انہوں نے، جس میں اس نے یہ کانسیپٹ آج سے 7-8 سال پہلے پیش کر دیا تھا کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہاں امریکہ میں فوج آ جائے گی، فیما آ جائے گی. جس طرح کی لوٹ مار ہو رہی ہے امریکہ میں، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھی اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، لیکن جب اللہ کسی کو شکست دینے پہ آتا ہے، کسی کو ہرانا چاہتا ہے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ہرا لیتا ہے. جس طرح کبھی کبھی بیٹسمین کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ وکٹ سے سٹمپ پہ سے لگتی ہے اور وہ ویسے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، ہوتا وہ بہت بڑا پلیئر ہے. یہی حال امریکہ کا بھی ہے. امریکہ میں اس وقت نسل پرستی اور سیاہ فام اور گورے ہونے کی جو آپس میں ایک تقسیم ہے، اس نے امریکہ کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. اب وہ دن دور نہیں ہے، ان قریب امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. امریکہ نے جتنے بھی ظلم ستم کیے ہیں ریڈ انڈینز پہ، اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ میڈیا کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. تو میڈیا کیوں ان مظلوموں کا نام لے گا جن کو ظالم اور انسان دشمن اور آدم خور بنا کے پیش کیا امریکہ نے، جو کہ اصل نیٹیوز تھے، جو اصل اس سرزمین کے مالک تھے. یہ کالے بھی اس سرزمین کے مالک نہیں ہیں، لیکن جدید سیاسی نظام جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا بھاری اور ناپاک نظام ہے. اس کے تحت کالا اور گورا کیونکہ جمہوریت میں برابر ہیں اور یہ یہاں کے مقامی شہری ہیں، لیکن یہ جدی پشتی یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. تو کالوں کے ساتھ اسی نفرت کے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اوپر آیا تھا. یہ اصل میں یہ جو ابھی سفید گھر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ سفید گھر سے کسی کو دشمنی نہیں ہے. سفید گھر میں رہنے والا جو مکین ہے، اس سے سیاہ فام لوگوں کو دشمنی پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ اس نے کہا خبردار جو تم نے میری طرف رخ کیا، میرے جو خونخوار کتے ہیں اور جو میری گارڈ ہے وہ تم کو مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے. اور پھر اسی ظالم اور متکبر جو حکمران تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک بنکر میں جو ہے پناہ لینی پڑی. ڈاکٹروں کے گھیرے میں وہ کئی گھنٹے اس نے گزارے کہ کہیں اس کا ویسے دل نہ پھٹ جائے. جس قسم کا پریشر آ گیا ہے، آج تک کبھی بھی کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے جس طرح کہ اس خبیث روح کے ساتھ پیدا ہو گئے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. امریکہ ٹوٹ جائے گا تو میں خوش نہیں ہوں،
امریکہ میں خانہ جنگی ہے، سول وار ہو گئی ہے، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے مریں یا ادھر سے مریں گے تو انسان ہی نا. تو انسان کی بڑی تقدیس ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی حرمت ہے. اور کاش کہ آج کوئی ہم مسلمانوں میں سے کوئی ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع کو سنائے کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت کی بنیاد صرف اور صرف ایمان اور تقوی ہے. آج ڈالر جو ہے عالمی سطح پر جو ہے وہ مستحکم مقام اس کو حاصل نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک قتل نے امریکہ میں بہت بڑا بحران پیدا کر دیا ہے. فوجی طاقت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، سب سے بڑی معیشت اور سب سے بڑی فوجی طاقت بحرانوں کی زد میں ہے. کیا آپ جس طریقے کا پولیس کا سلوک امریکہ کے معصوم انوسینٹ عوام کے ساتھ ہے، اس پہ تو ان کو دیکھ کے تو ہمیں پنجاب اور سندھ کی پولیس بھول گئی ہے. یہ پنجاب اور سندھ کی پولیس تو بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے سینے کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی سخت قسم کا دل ہے. ان کے سینے میں تو دل ہی نہیں ہے جس طریقے کا سلوک وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، امریکن عوام کے ساتھ. دیکھیں یہ جنگ اصل میں اسی دن شروع ہوئی تھی جس دن امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لسانیت کی بنیاد پہ، رنگ کی کالے اور گورے کی بنیاد کے اوپر ووٹ جو مانگا تھا، اور امریکی معاشرہ دو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ایک سیاہ فام امریکنز تھے اور ایک گورے تھے. تو یہ تقسیم ظاہر ہے بڑھنی تھی اور بڑھتی چلی جانی تھی اور بڑھتی چلی جائے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، امریکہ کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے. امریکہ کا خود امریکن ہی دشمن ہے. اس وقت کوئی بھی سفید گھر کو آگ نہیں لگانا چاہتا. وہ امریکن ہی ہیں جو اب اس کو آگ لگانا چاہتے ہیں. بلکہ یہ جو سفید گھر ہے یہ بھی ایک نسلی امتیاز کا سمبل ہے. ہو سکتا ہے کہ سیاہ فام لوگ اس کو وائٹ ہاؤس سے بلیک ہاؤس کر دیں اور کہیں کہ ہم کیونکہ گورے یہاں پہ ہم زیادہ ہیں تو اس لیے اس حکومتی سمبل کو وائٹ ہاؤس نہیں بلکہ بلیک ہاؤس ہونا چاہیے. اور اگر وہ بلیک ہاؤس کر بھی دیا جائے تو کیا ریجیکٹ، اتنی سالوں سے وہ وائٹ ہاؤس ہے، تو اگر اب وہ بلیک ہاؤس ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس وقت دنیا میں جس قسم کے بحران ہیں، امریکہ کے اوپر بہت سارے دباؤ ہیں. پہلی بات، امریکہ نے ویتنام میں بڑے ظلم کیے، امریکہ نے ریڈ انڈینز کے ساتھ بڑے ظلم کیے، امریکہ نے افغانستان میں بڑے ظلم کیے، امریکہ نے عراق میں بڑے ظلم کیے، امریکہ نے امریکہ کے عوام پہ بہت ظلم کیے ہیں. بالآخر کوئی تو اس تاریک رات کی کوئی تو صبح ہونی تھی. اب جس طرح کسی کو تصور نہیں تھا کہ کبھی رشیا کا بھی زوال آئے گا، اس کو آ گیا. پھر کسی کو تصور نہیں تھا کہ اگر امریکہ کے خلاف بھی کبھی کوئی کھڑا ہو سکے گا تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے. امریکہ کو قوم پرستی اور نسل پرستی کی دیمک نے چاٹ لیا ہے. آج جس قسم کے اخلاقی مسائل وہاں پہ ہیں، آج جس قسم کے معاشی مسائل وہاں پہ ہیں، اور آج جس قسم کے سیاسی بحران وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آ رہے سوائے بھارت کے. اور ہر جگہ پہ 2-3 لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو پوری قوم کو، پورے ملک کو ڈبو دیتے ہیں، اس کے ناک کو سمندر کی تہہ سے لگا دیتے ہیں. جیسے امریکہ میں فاؤچی ہے، بل گیٹس ہے. جس طرح لوگ جنونیوں کی طرح اور شکاری خوخوار کتوں کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسی طرح ان کو بل گیٹس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اور اس خبیث چھوٹے قد والے ناٹے فاؤچی کو بھی ڈھونڈنا چاہیے جس نے ان کے اوپر لاک ڈاؤن امپوز کیا ہے. بہت ہی سویلائز لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، جن کے اٹھنے بیٹھنے سے، جن کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں، لیکن وہ بھی اب لوگوں کی دکانیں توڑ رہے ہیں اور اس میں سے سامان نکال کے لوٹ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی 4 کروڑ آبادی ایسی ہے، جو 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. نہ صرف اچھا، اب جب دنیا میں ایک گھر کے ایک کچن کے اندر جو کرائسس پیدا ہوتے ہیں وہ تو لاک ڈاؤن کو نہیں مانتے.
इंसान फिर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो भूख होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो जो भूख होती है उसकी कोई कौमियत नहीं होती, वो जो भूख होती है उसकी कोई अखलाकियात भी नहीं होती। तो जिस अंदाज का रवैया आपने इस वीडियो में देखा है अमेरिका की पुलिस का, जिस तरह का रवैया, जिस किस्म का एंगर और जिस किस्म का एग्रेशन आपने जो है वो आउटरीच जो देखा है आपने स्याह फामों का, ये हक पे हैं। आप मुझे बताइए, आप जमहूरियत का नाम लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। जब आपको लोगों ने वोट दिया था, क्या तो उस वोट का रंग काला था या सफ़ेद था? जिन्होंने आपको वोट डाला था उस वोट सफ़ेद थे, और जो वोट गोरों ने डाला था क्या उन वोटों का रंग काला था? क्या उन दोनों की वर्थ एक जैसी नहीं थी? 1 ग्राम के वजन का कोई फ़र्क था उनमें? तो आप क्यों इंसान नहीं समझते बाकी इंसानों को जो गोरे नहीं हैं? आप वो जो सिगमंड फ्राइड ने इलेक्ट्रो-ओडीपस कॉम्प्लेक्स और ओडीपस कॉम्प्लेक्स का तस्वुर पेश किया था, आप लोग पिछली कई सदियों से, आई मीन टू से ब्रिटेन और आप सब एक ही हैं। आप लोगों को ये जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप कोई बहुत सुपीरियर किस्म की चीज़ है, आपको इस्तिंजा करना नहीं आता है, पाक होना नहीं आता है, आप किस किस्म की सुपीरियर चीज़ हैं? आप अवाम से गुजारिश है कि इवांका ट्रंप, इस डोनाल्ड ट्रंप की आप तस्वीर देखिए, इसकी अपनी सगी बेटी के साथ, आपको यकीन नहीं आएगा ये इसकी बेटी है या इसकी दाश्ता है। इसको तमीज़ नहीं है, इसके अंदर कोई अखलाकियात नहीं है, कोई हुदूद नहीं है, कोई कुयूद नहीं है कि कैसे पेश आना है अपने ख़ानदान के लोगों के साथ। दुनिया का बदकिरदार और जालिम और मक्कार तरीन आदमी है ये। अभी आए ना, आप खड़े हो ना, बाहर आओ ना, तुम इतने बड़े दलेर हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़ी मईशत और सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत के तुम सरबराह और सुप्रीम कमांडर हो। इन कालों का मुकाबला करो ना जिनको तुम गुलाम समझते हो, कीड़े और मकोड़े समझते हो, रेवड़ समझते हो, भेड़ बकरियों की का। खड़े हो ना इनके सामने। अब आप नहीं खड़े हो सकते, आप भी खड़े नहीं हो सकते और डॉलर भी खड़ा नहीं हो सकता। लॉकडाउन के खिलाफ मैं आज से 4 माह पहले मुसलसल बता रहा था कि वायरस हिस्ट्री हो गया, कोरोना वायरस हिस्ट्री हो गया। उसके बतन से एक अफरीत ने जन्म लिया है, उसका नाम लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बतन से भूख जन्म लेगी जिसका कोई मजहब नहीं होगा, और भूख के बतन से मौत जन्म लेगी, और वो मौत अफराद को नहीं आएगी, वो मौत कौमों को आएगी, वो मौत पूरे पूरे मुल्कों को आएगी। और वही कुछ हो रहा है। इस पे कोई ताली बजाने का मरहला नहीं है कि अमेरिका के साथ ये क्राइसिस और ये हालात पैदा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हो जाए अमेरिका के साथ, RFID चिप जो हैं वो तो पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड को लगेंगी, और ये जो वैक्सीन है उसके ज़रिए एल्युमिनियम और मरकरी हमारे बच्चों के जिस्म में प्रिक हो गई होगा। उनके साथ जो बायोलॉजिकल इश्यूज होने हैं वो होने ही होने हैं। हमारी किस्मत और तकदीर और फ्यूचर बदलने वाला नहीं है जब तक कि हम खुद उसको बदलने की कोशिश ना करें, हम खड़े ना हो जाएं। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, दूरबीन लगा के देखिए इस वीडियो को जो मैंने आप इसके साथ अटैच की है, कि क्या ये है अमेरिका, आज का अमेरिका? क्या ये इमामत करेगा पूरी दुनिया की? क्या ये वो लोग हैं जो बहुत तहजीब याफ्ता और बड़े अमीर कबीर और बड़े सिविलाइज्ड हैं? अगर ये लोग सिविलाइज्ड हैं, ये पुलिस सिविलाइज्ड है, तो फिर अनसिविलाइज्ड और कैनिबल्स कौन होते हैं? कोई फर्क नहीं है उनमें और इनमें। आज वजीर आज़म इमरान खान साहब को खातिमुन नबीन सही तरीके से कहना नहीं आता, इसलिए उनसे तो बहुत बड़ी खुशफहमी और बल्कि ये एक मतलब वक्त ज़ाया करने वाली बात है कि मैं उनसे कहूं कि आप खड़े हो जाएं और बात करें। वो आपने अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छी तरह रट के, आपका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत तकरीर रिकॉर्ड करके आप ज़बानी याद करके आपने पेश की, जिसमें से दुनिया ने आपको 10 में से 10 नंबर दिए और फिर 11 नंबर वापस भी ले लिए जब आपने कश्मीर पे अमली तौर पे कुछ नहीं किया। तो गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा मरहला है जिसमें अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए और खड़े होकर एक दफ़ा सिर्फ ये कहे कि इन बहरानों से निकलने का हल हमारे पास है, और लोगों को कहे कि कोरोना वायरस से ना डरो, लॉकडाउन से भी ना डरो, और अमेरिका में पैदा होने वाले क्राइसिस से भी नहीं घबराओ, और डॉलर के नीचे आ जाने से भी नहीं घबराओ, और हमें हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये रहनुमाई देता है कि आप बेखौफ हो जाएं और हक़ और
خیر اور حق اور باطل کی جنگ میں حق کی طرف کھڑے ہو جائیں. جنگوں سے نہ ڈریں. جنگیں کبھی یہ جو نیا ایک ہمارے میڈیا نے ہمارے دماغ میں ایک نیا خیال ٹھوک دیا نا کیل کہ اکانومی مضبوط نہیں ہے جس کی وہ جنگ بھلا کیسے لڑے گا. تو دنیا میں اکثر و بیشتر جنگیں ان لوگوں ان ملکوں ان قوموں نے جیتی ہیں جن کی اکانومی کمزور تھی. اب مجھے بتائیے کہ کون سی اکانومی مضبوط تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت کون سی اکانومی بنی اسرائیل کی مضبوط تھی جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا. اب مجھے بتائیے اس وقت کون سی مسلمانوں کی اکانومی مضبوط تھی جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے ابوا و شیر اور ابوات 3 مارکے ہوئے تھے. اور یہ اس وقت کون سی اس مدینے کی معیشت مضبوط تھی جب غزوہ خندق ہوا تھا. جنگیں اکانومی کی بیس پہ نہیں لڑی جاتی ہیں. جنگیں تلواروں سے بھی نہیں لڑی جاتی ہیں, تفنگ سے بھی نہیں لڑی جاتی ہیں, ہارپ سے بھی نہیں لڑی جاتی ہیں. جنگیں جو ہیں وہ ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں. جنگیں حوصلوں سے بھی نہیں لڑی جاتی ہیں. جنگیں نظریے کے اوپر لڑی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا, یہ امریکنز تم لوگ بھی یاد رکھو. جب تمہارے پاس کوئی ایڈیالوجی ہی نہیں ہوگی تو کس چیز کے لیے لڑو گے؟ دنیا میں صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے پاس ایک ایڈیالوجی ہے, جس کے پاس نظریہ پاکستان ہے. امریکنز کے پاس نظریہ امریکہ نہیں ہے. اسرائیل کے پاس بھی نظریہ اسرائیل نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے. ہم نے اس زمین کے اوپر بدماشی کے ساتھ قبضہ کر کے اور خرید کے, جس طرح کے اسرائیل نے یروشلم کے ساتھ کیا ہے, ہم نے اس طریقے سے پاکستان نہیں بنایا ہے. ہم نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی ہے. 40 لاکھ قربانیاں پیش کی ہیں. کئی ساری عائشہ جو تھیں وہ اوشا بن گئی ہیں. سکھوں کے بچوں کو انہوں نے جنم دیا ہے, لیکن اس پاکستان کو بننے سے نہیں روکنے. انہوں نے کہا لیٹ اٹ ڈو. ایسے نہیں نظریے بن جاتے. اور ایسے ہی نظریہ بندے کے پاس ایڈیالوجی کے لیے کسی بھی قوم کو ایک علامہ اقبال کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈیالوجی کے لیے خالی علامہ اقبال کی نہیں, اس ایڈیالوجی کو پیش کرنے والے علامہ اقبال کے بعد ایک قائد اعظم کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کے پاس نہیں ہے. نہ برطانیہ کے پاس ہے, نہ اسرائیل کے پاس ہے, نہ امریکہ کے پاس ہے, نہ فرانس کے پاس ہے. کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا 1 سال تھا نا وقت, تھوڑا سے وقت کے لیے ایک دیانتدار حکمران پاکستان کو نصیب ہوا جس نے پاکستان بنا دیا. اگر 2 سال کے لیے ہمیں پھر ایک دیانتدار اور قائد اعظم مل گیا تو ہم پاکستان دنیا کی سپر پاور بن جائے گا. اور پاکستان کو دنیا کی سپر پاور بننے کے لیے کسی بھی ملک کی معدنیات کے اوپر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی بھی اکانومی کو چوسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈاکٹر ہنری کسنجر جیسے خبیث آدمی کی طرح 1973 سے دل میں یہ حسد نہیں رکھتے کہ کسی طریقے سے ڈی پاپولیشن ہم کریں اور دنیا کی آبادی آدھے سے بھی زیادہ کم کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے. اس نے جب لوگ 1 لاکھ کی آبادی تھی دنیا میں تب بھی وہی رزق دے رہا تھا. آج 8 ارب کی ہو گئی ہے تب بھی وہی رزق دے رہا ہے. اگر تم میٹ انڈسٹری دنیا کی ختم بھی کر دو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی آبادی اگر 80 ارب بھی ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے, وہ ان سب کو بھی رزق کھلائے گا. یہ بل گیٹس کے فکر مند ہونے سے کچھ نہیں ہونا. یہ فاؤچی کے تڑپنے سے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ بیونڈ میٹ لانے سے آپ رزاق نہیں بن سکتے ہیں. آپ مخلوق ہی رہیں گے. ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس علامہ اقبال تھا. ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس قائد اعظم تھا. ہم وہ قوم ہے جس کے پاس یہ پاک دھرتی ہے. اور یہ پاک دھرتی اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. دنیا کی سب سے بڑی سپریم طاقت سپر پاور ہم ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کلمہ طیبہ ہے, ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہم صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جن کو زندگی سے زیادہ موت پیاری ہے. جو مسلمان بھی ہیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ وہ مجاہد بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کے پاس ان کرائسس کا حل نہیں ہے امریکہ کے پاس. یہ میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ امریکہ کے عوام سے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے. ایڈیالوجی آپ کے پاس کب آئے گی؟ جب آپ کلمہ پڑھیں گے,
جب اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کلمہ پڑھیں گے تب آپ کو یہودیوں سے نجات حاصل ہوگی، تب آپ کو بینکوں سے نجات حاصل ہوگی، تب آپ کو فیما سے نجات حاصل ہوگی، تب آپ کو RFID چپ سے نجات حاصل ہوگی، تب آپ کو کورونا کی ویکسین سے نجات حاصل ہوگی، اور تبھی آپ کو لاک ڈاؤن سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ کو اینٹی کرائسٹ سے نجات حاصل نہیں ہوگی، دجال آپ کا نجات دہندہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ جائیے کہ امریکہ میں جتنے بھی کرائسس پیدا ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، اس سے امریکہ تو مر ہی جائے گا، امریکہ تو غرق ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اقوام کو لے کے ڈوب مرے گا۔ تو فری میسن سے نہ ڈریے، الومیناٹیز سے بھی نہ ڈریے، اور مارلن مینسن کنجر کے عشق میں بھی مبتلا نہ ہو جائیے۔ کوئی ہستی اوقات نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ آپ کیتھولک نہیں تھے، پروٹسٹنٹ تو تھے، مارٹن لوتھر کنگ کو تو ماننے والے تھے، اور وہ ایک بڑا ریفارمر تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آپ کے نوجوان جو ہیں وہ بائبل کو پھاڑ رہے ہیں؟ مارلن مینسن بائبل کو پھاڑ رہے ہیں گانا سنانے کے دوران، اور آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور دیوانے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور شیطانی نشان بنا رہے ہیں اس طریقے سے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایسے چرچ میں جائیں، ایسے چیپل میں جائیں جہاں پہ سلیب الٹی لٹکی ہوئی ہو، شیطان کی کنیسہ میں جا کے اس کی عبادت کریں، اس کو خدا مان لیں۔ تو پھر ایسا ہی ہونا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر اسی طرح کا جو ہے خبیث ترین اور بھاری روح ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ناپاک لوگوں نے آ کے حکومت کرنی ہے نا۔ پھر آپ جب تک اپنی اخلاق کی اصلاح نہیں کر پائیں گے، اور اس اخلاق کی اصلاح کے لیے آپ جب تک ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوں گے، یہ معاملات، یہ کرائسس وہاں پہ چلتے رہیں گے۔ آپ نے میکسیکو کے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، لیٹن امریکہ کا آپ نے بہت خون چوسا ہے۔ آپ ہی کے کسی ڈائریکٹر نے بنائی تھا ہلز ہیو آئیز، آپ نے 10,000 سے زیادہ ایٹمی تجربات کیے ہیں غریب ملکوں کے اوپر، غریب آبادیوں کے اوپر، اور بایولوجیکلی وہ لوگ جو ہے نا ان کے اندر ڈس آرڈرز پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ریڈ انڈینز کے جو بچے ہوں گے، ان کے سینوں میں سے، ان کی آہوں میں سے، ان کے سانسوں میں سے آہیں نہ نکلتی ہوں گی کہ آپ لوگ انویڈرز تھے، آپ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں کے سارے آپ نے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا، اور کہا کہ ہمارے باپ دادا کا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کا کوئی باپ ہے نہ کوئی آپ کا دادا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اور گزارش ہے کہ اللہ پاک خاص رحم فرمائے امریکہ کے مسلمانوں پہ، امریکہ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور وہ تمام چیزیں، وہ ایڈیالوجی جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، اور یقیناً توحید کا پیغمبر صرف اور صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے امریکن کے عوام پہ، اور یہ اتنی بڑی قیامت مچی ہوئی ہے، آپ کو اگر تھوڑی سی سرچ کریں گے تو آپ کو پاکستان اور ہندوستان کے اور دنیا بھر کے انسانوں کو پتہ چلے گا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میڈیا تو کچھ نہیں دکھا رہا۔ میڈیا تو کہہ رہا ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، وہ تو چین لکھ رہا ہے، اور چین لکھ رہا ہے کہ چین لکھ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن لکھ چین ہی رہا ہے۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اور قادیانی جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہیں۔ قادیانیوں سے ہوشیار رہیں، ان سے ہاتھ ملانے سے، ان کو طرف نظر بھر کے دیکھنے سے، ان کے ساتھ کھانا کھانے سے، ان سے دوستی کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دیندار ہیں ان کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اور جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ان کو کلمے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔